व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता है कि इकबाल पर इसरार के हवाले से ब्रास टैक्स ने जो सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें हम लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कस किया वो इकबाल की नज़्म जवाब शिकवा थी, वो हमने तकरीबन उसका इख्तिताम कर लिया। आज हम जैद साहब से पूछेंगे कि उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है और हम कहाँ से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। जैद साहब प्लीज़ बताइए। देखिए, हम अब इकबाल की फ़िलॉसफ़ी के जिस मकाम पर आ चुके हैं वो प्राइमरीली अब स्पिरिचुअल डायमेंशंस का आगाज़ हो गया है यहाँ से। यानी देखिए, इकबाल के बारे में जो हमने गैर मामूली बात कही थी, हमने इनको इकबाल पुरस्रार कहा है। इकबाल एक मिस्टीरियस आदमी है कि इकबाल की शख्सियत में इतनी जहतें हैं, इतनी डायमेंशंस हैं कि उस एक वजूद को जब इंसान उसका मुताला करता है तो फैसिनेट होकर रह जाता है कि अल्लाह का ये बंदा था क्या। ये जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट था, थिंकर था, सोशियोलॉजिस्ट था, फिलोसोफर था, हिस्टोरियन था, या ये अल्लाह का वली था, या ये सब कुछ मिलकर एक वजूद था। और हकीकत भी यही है कि इकबाल ने जो जो बातें कही हैं अपने कलाम में, ये गैर मामूली बात है कि ये तमाम बातें उन्होंने सिर्फ गैब के इल्म पे नहीं कही, ये बातें सिर्फ ईमान की बुनियाद पर नहीं कही उन्होंने, वो यकीन के एक दर्जे पर फाइज थे। उनको इल्मुल यकीन भी था, ऐनुल यकीन भी था और हक़ुल यकीन, ऑथेंटिक बातें थी उनकी। वो उन तमाम कैफियत से खुद गुजरे हुए थे। इकबाल की पर्सनालिटी की ये डायमेंशंस इतनी गैर मामूली, इतनी मिस्टीरियस हैं कि आज हम चाहेंगे कि इकबाल की ज़ाती ज़िंदगी के उन तमाम पहलुओं से भी पर्दा उठा दिया जाए कि जिसके नतीजे में सियालकोट में पैदा होने वाला बच्चा इकबाल बना। और जब तक कि इस रास्ते को नहीं इख्तियार किया जाएगा, उम्मत का अहया मुमकिन नहीं है। ये बात समझने की ज़रूरत है। देखिए, हमने पिछली दफ़ा जवाब शिकवा ख़त्म किया था इकबाल के उस गैर मामूली रूहानी शेर पे कि जिसमें आपने फरमाया था कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। अब जो ये डायमेंशन है इकबाल की कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा करने से क्या मुराद है, वो कौन से स्पिरिचुअल डायमेंशन है। एक लॉजिकल सवाल ये आता है कि हम हुजूर से वफा किस तरह करें, कौन सा ताल्लुक हुजूर से कायम करें जिसके नतीजे में लौह कलम हमारे, अल्लाह भी हमारा हो, लौह कलम भी हमारा हो, और हम तकदीर साज भी हो, किरदार साज भी हो, तारीख साज भी हो, हम कल्चर क्रिएटर्स भी हो, हिस्ट्री क्रिएटर्स भी हो, तारीखें तब्दील करने वाले भी बने। जब कौमों के उरूज होते हैं, वो कौमें जो हमारे बुजुर्ग पहले जिन्होंने तारीखें तब्दील करके रख दी, वो गैर मामूली रूहानी वजूद थे, उनका एक जाती ताल्लुक था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और इकबाल की तमाम शायरी में और उनकी जाती जिंदगी में हमें इस कदर एम्फेसिस के साथ, इस कदर शिद्दत के साथ ये पहलू नजर आता है कि आज हम चाहेंगे कि उस पर बात करें। ये सेंसिटिव मामलात हैं। देखिए, हम कोई बात अपनी तरफ से नहीं कर रहे हैं, हम तमाम बातें कलाम में इकबाल की तशरीह भी कर रहे हैं और इकबाल की बायोग्राफी, इकबाल के बारे में जिन लोगों ने लिखा है और रिलायबल सोर्सेज ने लिखा है, हम सिर्फ इनको कोट करेंगे। और ये सेंसिटिव बात है, इसमें कोई शुबा नहीं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल डायमेंशन, रूहानी डायमेंशन वो होती है कि जो अकल से बुलंद इश्क और कल्ब की दुनिया है। और यहां पर जब तक इंसान खुद उस दौर में सफर न करे, जब तक इंसान खुद उस सफर से ना गुजरे, उन मराहिल से ना गुजरे, उन दर्जात से ना गुजरे, इंसान के लिए इंटेलेक्ट के बेस पर इनको समझना नामुमकिन है। इसीलिए इकबाल ने अकल और इश्क की डायमेंशंस को अलग अलग बयान किया। इसको हम तफसील से बात कर चुके हैं। जो इकबाल बार बार एम्फसाइज करते हैं अपने रूहानी ताल्लुक को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, यानी किसी यकजाई से अब अहद गुलामी कर लो, मिल्लत अहमद मुरसल को मकामी कर लो, बार बार एम्फसाइज कर रहे हैं कि हुजूर से अपने निस्बत को जोड़ो, उम्मत मुस्लिमा के साथ अपना ताल्लुक कायम करो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। और फिर इकबाल का वो खूबसूरत शेर जो हुजूर की शान में आप फरमाते हैं कि वो दानाए सुबुल खत्म रसूल मौलाए कुल जिसने गुबार राह को बख्शा फरोग वादी सीना, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा, यानी इश्क की इंतहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिलेशनशिप। फिर वो बातें कि लौह भी आप, लौह भी तू, कलम भी तू, वजूद तेरा अल किताब, गुंबद आबगीना रंग तेरे मुहीत में हुबाब। यानी ये इस कदर गैर मामूली रूहानी ताल्लुक है इकबाल का। ये उनकी शायरी में हम जगह जगह आपको दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम कुलियात इकबाल उठाएं तो उसमें जंग यरमूक का एक वाकया इकबाल बयान करते हैं। तमाम वाकयात मतलब इकबाल की जो रूहानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है उस, जी अभी हम उस पर आएंगे, आप देखिएगा। यानी
یہ جس طریقے سے بہت سی باتیں جو انہوں نے شاعری میں بیان کی ہیں اس سے ایک تعلق ان کا نظر آتا ہے، اتنا اسپرچل اور گہرا تعلق جو ان کے وجود میں تھا وہ انہوں نے واقعات کی شکل میں، شاعری کی شکل میں بیان کیا۔ جنگ یرموک کا ایک واقعہ، اس نظم کا نام ہی ہے جنگ یرموک کا ایک واقعہ، اس میں اقبال بیان کرتے ہیں۔ اور جنگ یرموک آپ کو یاد ہوگا کہ یہ شام میں لڑی جانے والی وہ جنگ تھی جس نے بازنٹائن امپائر کے خلاف سیدنا خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں کمانڈ کر رہے تھے۔ صف بستہ تھے عرب کے جوانان تیغ بند، یعنی عرب کے مجاہدین صف بستہ تھے، جنگ شروع ہونے سے پہلے کا سین انہوں نے بیان کیا ہے۔ تھی منتظر ہنا کی عروس سرزمین شام، یعنی سرزمین شام جو ہے وہ سرخ رنگ کا انتظار کر رہی تھی، یعنی اب شہداء کے خون کی منتظر تھی، شہادت قریب تھی، جنگ ہونے والی تھی۔ ایک نوجوان صورت سیما بے مسترب، ایک ایسا نوجوان جو بے چین تھا، اس کی طبیعت میں سکون نہیں تھا، بے چین پھر رہا تھا، آ کر ہوا امیر عساکر سے ہم کلام، آ کے مسلمانوں کے کمانڈر ان چیف سے کہتا ہے اے ابو عبیدہ رخصت پیکار دے مجھے، لبریز ہو گیا میرے صبر و سکون کا جام۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب مجھے اجازت دے دیں، اب میں رک نہیں سکتا، میرے لیے اب ممکن نہیں ہے، میرا صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، اب میں نہیں رک سکتا، مجھے جانے دیجئے کہ میں جہاد پہ جاؤں۔ بےتاب ہو رہا ہوں فراق رسول میں بے چین ہو رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، ان کی جدائی میں۔ ایک دم کی زندگی بھی مجھ پہ ہے حرام، ایک دم کی زندگی بھی محبت میں ہے حرام، یعنی مجھے حضور سے جو عشق ہے اب ایک لمحے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اب شہادت پاؤں اور حضور کے پاس پہنچوں۔ جاتا ہوں میں حضور رسالت پناہ میں، اب میں حضور کے پاس جا رہا ہوں، لے جاؤں گا خوشی سے اگر ہے کوئی پیام۔ حضرت ابو عبیدہ سے کہہ رہے ہیں کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میں تو جا رہا ہوں حضور کے پاس، کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ مجھے؟ یہ ذوق و شوق دیکھ کر پرنم ہوئی وہ آنکھ، اس ذوق و شوق کو دیکھ کے ابو عبیدہ رونے لگے۔ جن کی نگاہ تھی صفت تیغ بے نیام، یہ وہ ابو عبیدہ ہیں کہ جن کی صرف نگاہ جو تھی ایک تلوار کا درجہ رکھتی تھی، بالکل بے نیام تلوار تھی، وہ نگاہ آنسوں سے ٹپکنے لگے، وہاں آنسوں کے قطرے آ گئے وہاں پہ، اس بے چینی، اس جذبات کو دیکھ کے کہ وہ مجاہد آ کے جب کہتا ہے، بولا امیر فوج کہ وہ نوجوان ہے تو، پیروں پہ تیرے عشق کا واجب ہے احترام۔ امیر فوج نے حضرت ابو عبیدہ نے ان سے کہا کہ تم ایسے نوجوان ہو کہ بزرگوں پر واجب ہے کہ تمہارے عشق کا احترام کریں، تمہارا ادب کریں، کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جس دیوانگی کا عشق اور پیار کرتے ہو، ہم پر واجب ہے کہ ہم تمہارا احترام کریں۔ پوری کرے خدائے محمد تیری مراد، کتنا بلند ہے تیری محبت کا یہ مقام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا تمہاری خواہش پوری کرے، کہ تمہاری محبت کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس کا وہ اس بندے کو بھی کتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ پہنچے جو بارگاہ رسول امین میں تو، کرنا یہ عرض میری طرف سے بس السلام، اگر جب تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی درگاہ اور بارگاہ میں پہنچو تو میرا یہ سلام پیش کرنا۔ ابو عبیدہ فرما رہے ہیں اس مجاہد سے جو شہید ہونے جا رہا ہے، ہم پر کرم کیا ہے خدائے غیور نے، پورے ہوئے جو وعدے کیے تھے حضور نے، خدائے غیور نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر کرم کیا ہے، اور حضور کو یہ پیغام دینا کہ جو وعدے آپ نے فرمائے تھے اس تمام پورے ہو گئے۔ دیکھیے یہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے زیادہ الٹیمیٹ مثالیں ممکن نہیں ہے کہیں کسی شاعری میں دینا۔ بالکل اقبال نے انتہا پار کر دی عشق کی محبت کی۔ یہ تعلق جو وہ اس نوجوان کی طرف سے بتا رہے ہیں نا، وہ اس نوجوان کا نہیں ہے، یہ اقبال کا ذاتی تعلق ہے، یہ اقبال کی اپنی ریلیشن شپ ہے حضور سے، جس کو وہ اس نوجوان بیتاب کی کیفیت میں بیان کر رہے ہیں۔ ایک اور اسی موقع پہ اقبال غزلیات اسی کلام میں جب ذکر کرتے ہیں، اے باد صبا کملی والے سے جا کہیو پیغام میرا، وہ ہوا سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر میرا ایک پیغام دے دینا۔ اور بڑی دکھ کے عالم میں یہ پیغام ہے کہ قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی، کہ آپ کی جو امت ہے اس کے ہاتھ سے دین بھی گیا اور دنیا بھی گئی، انہیں صورتحال سے آگاہ، اور پوری صورتحال سے انہیں بتا دو کہ ہم کس حال میں پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اس کے آخر میں دیکھیے اقبال کے اس روحانی تعلق کا کہ جو ان کا حضور کے ساتھ ایک تعلق تھا، اس اپنے وجود میں اس کو وہ محسوس کرتے تھے، خود وہ مانتے تھے کہ غیر معمولی سپر نیچرل فورسز ان کے وجود میں آپریٹ کرتی ہیں۔ ہم آگے بتائیں گے کیوں۔ اس تعلق کی وجہ سے خود اقبال جگہ جگہ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، اشاروں کنایوں میں باتیں انہوں نے کی ہیں کہ میرے اندر جو بات ہوتی ہے، جو بات نکلتی ہے، یہ ایک بشر کی آواز نہیں ہے، اندر روحانی طاقتیں ہیں جو آپریٹ کرتی ہیں۔ اسی غزلیات کا جو آخری شعر ہے اتنا غیر معمولی ہے، فرماتے ہیں، لوگ پوچھتے تھے جب ان سے کہ آپ یہ باتیں کس طرح کرتے ہیں، تو کہتے ہیں نکلی تو لب اقبال سے ہے،
پر جانے کس کی ہے یہ صدا. کہنے کو تو لبے اقبال سے نکلی, لیکن اندر نکلی تو لبے اقبال سے, پر جانے کس کی ہے یہ صدا. پیغام سکون پہنچا بھی گئی, دل محفل کا تڑپا بھی گئی. بہت خوبصورت. تم لوگ کیا سمجھتے ہو یہ میں بول رہا ہوں؟ بولنے والے بول رہے ہیں, بلوانے والے بلوا رہے ہیں. اقبال نے اس بات کا بار بار اقرار کیا. یہی بات ہے کہ ان کی بات دل کو لگتی تھی. دیکھیے اب یہاں پر ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا علامہ اقبال کی اپنی ذاتی زندگی میں, جس کا شاعری میں انہوں نے ذکر نہیں کیا, کوئی ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں ان کا حضور سے ایک غیر معمولی تعلق نظر آتا ہو, اور پھر وہ تعلق کس طرح قائم ہوا. اقبال کی سوائے عمری ہے, ان کی بائیوگرافی جو ان کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال نے لکھی ہے, زندہ رود اس کتاب کا نام ہے, بڑی خوبصورت کتاب ہے. اس میں کئی جگہ پر کچھ واقعات بڑے غیر معمولی اور بڑے فیسنیٹنگ نظر آتے ہیں. یعنی زندہ رود سے ہم ایک واقعہ کوٹ کرتے ہیں, یہاں پہ معلوم ہوتا ہے اقبال کا وہ تعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تھا. دیکھیے اقبال تو حضور سے عشق اور پیار کرتے ہی ہیں, بالکل. حضور کا کیا تعلق ہے اقبال کے ساتھ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں اقبال کا کیا مقام تھا, یہ بہت نازک اور اہم نقطہ ہے بیان کرنے کے لیے. دیکھیے ہر شخص ہی کہتا ہے مجھے حضور سے پیار ہے, لیکن اصل معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ سرٹیفکیٹ حضور کی طرف سے آئے, جب یہ اپروول حضور کی طرف سے آئے کہ اقبال ہمارا ہے, پھر فرق پڑتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. اس کتاب میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہم پڑھ کے سنانا چاہیں گے. اقبال خود اپنے والد کو ایک خط لکھتے ہیں اور اس میں انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا, کیونکہ والد ان کے روحانی مرشد بھی تھے, ایک تعلق بھی تھا ان کے ساتھ تھا. ہم نے پورا تفصیل ڈسکس کیا, اپنے والد کو یہ ساری واقعات اور قلبی کیفیات ان سے شیئر کرتے تھے. فرماتے ہیں کہ پرسوں کا ذکر ہے کہ کشمیر سے ایک پیرزادہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا. اس کی عمر تقریباً 30-35 سال کی ہوگی. شکل سے شرافت کے آثار معلوم ہوتے تھے, گفتگو سے ہوشیار, سمجھدار اور پڑھا لکھا آدمی معلوم ہوتا تھا. مگر پیشتر کہ وہ مجھ سے کوئی گفتگو کرے, مجھ کو دیکھ کر بے اختیار رونے لگا. میں نے سمجھا کہ شاید مصیبت زدہ ہے, مجھ سے کوئی مدد مانگتا ہے. میں نے استفسار حال کیا تو کہنے لگا کسی مدد کی ضرورت نہیں, مجھ پر خدا کا بڑا فضل ہے. میرے بزرگوں نے خدا کی ملازمت کی اور میں ان کی پینشن کھا رہا ہوں. رونے کی وجہ خوشی ہے نہ کہ غم. مفصل کیفیت پوچھنے پر اس نے کہا کہ نوگام میں, جو میرا گاؤں سری نگر کے قریب ہے, میں نے عالم کشف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار دیکھا. ایک مشاہدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور کی زیارت کی. صفیں نماز کے لیے کھڑی ہوئی بھی تھیں, نماز کی صفیں کھڑی تھیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا محمد اقبال آ گیا ہے. معلوم ہوا کہ وہ محفل میں نہیں تھا. اس پر ایک بزرگ کو اقبال کو بلانے کے واسطے بھیجا گیا. تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ ایک جوان آدمی جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہے اور رنگ گورا ہے, ان بزرگ کے ساتھ صف نماز میں داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب کھڑا ہو گیا. پیرزادہ صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پہلے میں آپ کی شکل سے واقف نہ تھا, نہ نام سے معلوم تھا. کشمیر میں ایک بزرگ نجم الدین صاحب ہیں, ان کے پاس جا کر میں نے سارا قصہ بیان کیا تو انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی. وہ آپ کو آپ کی تحریروں کے ذریعے جانتے تھے, گو کہ انہوں نے بھی آپ کو دیکھا نہیں تھا. اس دن سے میں نے ارادہ کیا کہ لاہور جا کر آپ کو ملوں گا, سو آپ سے ملاقات کی خاطر میں نے کشمیر سے سفر کیا, اور آپ کو دیکھ کر بے اختیار مجھے رونا اس لیے آ گیا کہ میرے یہ کشف کی تصدیق ہو گئی. Amazing. اقبال کو جب یہ واقعہ سنایا جاتا ہے تو بے چین ہو کے رونے لگتے ہیں, بے چین ہو کے کیفیت ان کی غیر ہو جاتی ہے, حالت غیر ہو جاتی ہے کہ حضور کے دربار سے ان کے لیے اتنی بڑی بشارت آئی کہ حضور کے دربار میں اقبال کا یہ مقام ہے کہ جماعت روکی گئی ہے اس لیے کہ روحانی طور پر جب تک اقبال اس میں شامل نہ ہو حضور نے جماعت شروع نہیں کرائی. This is very fascinating. یہ واقعہ زندہ رود میں ان کے بیٹے نے لکھا ہے, اور اس طرح کے ایک واقعہ نہیں ہے, درجنوں واقعات ہیں. اقبال کے ظاہری طور پر جو اس وقت بزرگ حیات تھے, اور جو اللہ کے ولی اور فقراء جو دنیا سے جا چکے تھے, ایک روحانی دنیا کے معاملات اور تعلقات ان کے ساتھ بے انتہا تھے, غیر معمولی. اسی زندہ رود میں ایک واقعہ اور بڑا خوبصورت بیان ہوتا ہے. لاہور کے پاس ایک جگہ ہے شرقپور شریف, جہاں پہ حضرت شیر محمد شرقپور ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کا واقعہ یہاں پہ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ اقبال حضرت شیر محمد شرقپور سے ملاقات کے لیے ان کی مسجد میں گئے. حضرت شیر محمد شرقپور صاحب باشرہ, شریعت کے انتہائی پابند, وہ بغیر کسی ایسے شخص سے نہیں ملتے تھے جس کی داڑھی منڈی ہوئی ہو. تو علامہ اقبال جب اس محفل میں گئے تو اقبال نے ان سے کہا کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. تو شیر محمد شرقپور نے ان کو پہچانے بغیر کہہ دیا کہ میں ایسے لوگوں سے بات نہیں کرتا جو شریعت ترک کرتے ہوں. اقبال اٹھ کے چلے گئے, اور جب تانگا سٹینڈ تک پہنچے ہیں تو کسی نے شیر محمد شرقپور رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ دیا کہ یہ اقبال تھے. اور واقعہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ
یہ سن کر حضرت شیر محمد کی عجیب حالت ہو گئی، مسجد سے ننگے پاؤں نکل کر بھاگے، اور اقبال تانگے پر سوار ہو رہے تھے کہ حضرت شیر محمد شرقپور جا پہنچے، بے حد معذرت کی اور فرمایا کہ میں عام لوگوں کو داڑھی کی تاکید تو کرتا ہوں، لیکن میرے نزدیک آپ جیسے شخص کے لیے یہ پابندی شرط نہیں ہے، داڑھی کے معاملے میں سختی مناسبت نہیں۔ اس کے بعد علامہ اقبال کو اپنے ساتھ لے گئے، ان کے لیے دعا کی اور اقبال اس پہ خوش ہوئے۔ علامہ اقبال اور حضرت شیر محمد شرقپور کا اس کے بعد ایک بہت گہرا روحانی تعلق قائم ہو گیا تھا، اور جب تک دونوں میں سے جو حیات رہے ان کا اتنا روحانی تعلق تھا کہ آج بھی جو بزرگ جنہوں نے بزرگوں سے یہ واقعات سنے اور دیکھیں، وہ ان دونوں بزرگوں کے روحانی تعلق کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اسی طرح مولانا جلال الدین رومی کے ساتھ اقبال کا ایک روحانی تعلق، جو وہ ان کو پیر رومی اور خود اپنے آپ کو مرید ہندی کہتے تھے، اور اس حوالے سے بہت زیادہ شاعری کلیات اقبال میں موجود ہے جو علامہ اقبال نے کی ہے۔ ہوا کیا بنیادی طور پر اقبال کے اس مشن کی وجہ سے ان کے یہ وہ روحانی تعلق ہے جس کو اقبال ایمفسائز کرتے ہیں، جس کی ہم نے بار بار بات کی ہے۔ جس شخص نے اس دنیا میں کوئی کام امت و ملت کے لیے کیا ہے، اس کا حضور سے ایک ذاتی تعلق قائم ہوتا ہے، وہ نور الدین زنگی ہوں جن کو حضور آ کے حکم دے، یا علامہ اقبال ہوں جن کی حاضری حضور کی محفلوں میں ہوتی ہے۔ بالکل۔ ہم ایک واقعہ اور کوٹ کرنا چاہیں گے یہاں پر، اور یہ کتاب بھی فیروز طنز کی لکھی ہوئی ہے، اس کا نام زیارت النبی بحالت بیداری ہے۔ یہ غیر معمولی کتاب ہے، اس موضوع پر کوئی کتاب اس سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ میں اس طریقے سے نہیں لکھی گئی، جس میں انہوں نے پوری 1400 سال کی مسلم تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں کے حوالوں سے واقعات کوٹ کیے ہیں۔ اس میں غیر معمولی واقعہ اقبال کے حوالے سے بھی ہے، یعنی اقبال نے ایک خط لکھے تھے، کچھ خطوط ہیں اقبال کے، اس میں ایک خط اقبال لکھتے ہیں خان محمد نیاز الدین خان مرحوم کو، جو انہوں نے 1922 کو یہ خط تحریر کیا، اور اب ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے حوصلے سے سنیے گا کہ اقبال کیا لکھ رہے ہیں۔ پلیز صاحب۔ اقبال فرماتے ہیں اس خط میں جو انہوں نے لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک ہو، آج کے دور میں فی زمانہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، اور اس زمانے کے لوگ بھی آپ کی صحبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں اس قسم کے اعتقاد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناگوار گزرتا ہے، اس لیے خاموش رہتا ہوں۔ فیروز طنز کی لکھی ہوئی کتاب ہے، محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ نے لکھی ہے، اور کئی برس ہوئے یہ کتاب مارکیٹ میں آ چکی ہے، اور اس میں مستند حوالے موجود ہیں۔ یہ اقبال کی زندگی آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، ہم اپنے کامنٹس نہیں دے رہے، ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مستند کتابوں میں، جو ان کی لائف ہسٹری میں، ان کے کلام میں جو کوٹڈ چیزیں ہیں، ہم صرف ان کو پڑھ رہے ہیں۔ تو کسی نے اگر اعتراض کرنا ہے تو پلیز ڈونٹ شوٹ دا میسنجر، اقبال سے بات کریں جا کے۔ اور یہی بات ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم اب ایک سینسٹیو اور ایک نازک ڈومین میں داخل ہو گئے، لیکن کلام اقبال مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک ہم اس سینسٹیو نازک روحانی ڈومین کی بات نہ کریں۔ اقبال جب بات کرتے ہیں کہ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے، یعنی بات کر لی انہوں نے کہ حضور سے تعلق قائم کرو، بات انہوں نے اس بات کی کر لی حاصل کرنے کا کیا کہ حضور سے ایک ریلیشن شپ اس لیول پر آج بھی قائم کیا جا سکتا ہے کہ براہ راست آپ کو فیض روحانی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے یا حضور کے ان غلاموں کی طرف سے آنا شروع ہو جائے جن کا حضور سے ایک تعلق اور نسبت قائم ہے۔ مگر یہ معاملہ حاصل کیسے ہوتا ہے، اس کے پری ریکویزٹس کیا ہیں، کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی بھی پوری تفصیل اقبال نے دی ہے، اور اقبال اس کے لیے جو غیر معمولی کانسیپٹ دیتے ہیں، جس میں ایک لفظ فقر اور درویشی کا ہے، جس کو بار بار اپنے کلام میں وہ فقر کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ فقر ہے کیا۔ آئیے آج فقر پہ تھوڑی سی پھر بات کرتے ہیں۔ مومن کی ہے اسی میں امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری۔ کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی امیری اسی بات میں ہے، بندہ مومن شہنشاہ اسی بات سے بنتا ہے اللہ سے فقیری طلب کہ وہ اللہ سے فقیری مانگ لے۔ تم اللہ سے فقیری مانگو۔ اب دیکھیے فقیر کے ہمارے تصور یہ ہوتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، بھیک مانگنے والا ہو، سڑک پہ کپڑے پھٹے ہوئے ہو، جسم پہ کچھ کھانے پینے کو نہ ہو، فاقہ زدہ ہو، یہ فقیر ہوتا ہے۔ لیکن اوریجنل اس کا کانسیپٹ کچھ اور ہے۔ اقبال کی نظر میں یہ فقیر نہیں ہوتا، اقبال کی نظر میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل فقیر ہو۔ اقبال کی نظر میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہوں میں بادشاہی، سلطانی، قیصری، سکندری ٹھوکر مار کے اڑا دے، دنیا چاہو جلال، دولت، روپیہ پیسہ، عہدہ، صدارت، رینکس، گاڑیاں، جھنڈے، سیکیورٹی گارڈز،
اور دنیا جائیداد کی جائیدادیں فارم ہاؤس اس کے نزدیک جوتے کی ٹھوکر پہ ہوں. جو اللہ کا بندہ اس قدر درویش ہو, اس قدر جلال اور جمال رکھتا ہو, دنیا میں بالکل ملوث نہ ہو, اس کا دل غنی ہو. بار بار جو اقبال کہتے ہیں نہ مومن ہے نہ مومن کی امیری, یعنی نہ مومن بچا نہ مومن کی امیری. دیکھیے اوپر وہ کہہ چکے ہیں کہ مومن کی امیری فقیری سے ہے, تو نہ مومن اور نہ فقیری رہی. تو نہ مومن رہا نہ مومن کی امیری, یعنی نہ مومن ہمیں نظر آتا ہے نہ ہمیں فقیر نظر آتے ہیں, نہ مومن کی فقیری نظر آتی ہے. رہا صوفی گئی روشن ضمیری. تو جو صوفی کی بات ہے, جو ایک اپنے آپ کو فقیر کہتے ہیں, ان کی تو روشن ضمیری, ان کا تو ضمیر روشن نہیں ہے, ان کے تو قلب سیاہ ہو گئے, قلب پتھر دل ہو گئے. جو باپ دادا نے ان کے نیکیاں کمائی تھیں, یہ انہوں نے صرف سجادہ نشین بن کر اس کمائی کو تو کھاتے ہیں, لیکن وہ فقر, وہ تربیت, وہ غیرت, وہ غیور, وہ تزکیہ و تربیت, تزکیہ و احسان کا جو سلاسل ہے, وہ سارا سلسلہ بند ہو کے رہ گیا. علامہ اقبال اس حوالے سے جو فقر کی ڈیفینیشنز دیتے ہیں, اب اس کو ہم تھوڑا سا اور بات کرتے ہیں کہ فقیر کہتے کس کو ہیں. مطلب انہوں نے اس کو بھی ایکسپلین کیا. دیکھیے جب وہ بات کرتے ہیں, ہم نے بات اب ہر چیز ترتیب سے جا رہی ہے. انہوں نے پہلے حضور سے تعلق کی بات کی, پھر یہ تک بتا دیا کہ حضور سے تعلق آج کس طرح کا ممکن ہے کہ براہ راست فیض آپ کو حضور سے ملتا ہو, چاہے نور الدین زنگی ہو, چاہے اقبال ہو, چاہے امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ کے ہر اللہ کا وہ بندہ ہو جس کو اللہ نے استعمال کیا ہے انسانوں کی تقدیر تبدیل کرنے کے لیے. اس کا جب تک روحانی تعلق حضور سے براہ راست نہ بنا, اس سے کام نہیں لیا گیا, اور اس کام کو کرنے سے پہلے جو پری ریکویسٹ ہے, جو بنیادی شرط ہے, وہ فقیری ہے, درویشی ہے. کہتے ہیں نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا, وہ سپاہ کی تیغ بازی, وہ نگاہ کی تیغ بازی. دیکھو فرق بتاتے ہیں کہ فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے. ایک فقیر میں اور ایک بادشاہ میں کیا فرق ہے؟ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ ذرا تھوڑا تنزیہ سا شعر ہے. کہتے ہیں بادشاہیں تلوار چلاتے ہیں, تلواروں سے حکومت کرتے ہیں, تلواروں سے فتح کرتے ہیں. ایک فقیر نگاہ سے حکومت کرتا ہے, نگاہ سے قتل کرتا ہے, نگاہ سے بادشاہ کرتا ہے. کیا خوبصورت کمپیریزن کیا انہوں نے. وہ تلواروں کے زور پر جسموں پہ حکومت کرتے ہیں, یہ نگاہوں کے زور پر دلوں پہ حکومت کرتے ہیں. اور پھر یہ تاریخ انسانیت اور تاریخ اسلام کی اتنی مثالیں کہ شہاب الدین غوری جو ہمارے مجاہد بادشاہ تھے, جنہوں نے پرتھوی راج کے ساتھ اس پانی پت کی لڑائی میں ان جنگوں میں حصہ لیا, پانی پت سے پہلے کہ وہ جو ہندوستان فتح کرنے کی, لیکن وہ شہاب الدین غوری بھی معین الدین چشتی کے پاس آ کر اپنی حاضری دیتے ہیں. تمام ہندوستان کے بادشاہ جو گزر کے گئے ہیں, بڑے سے بڑے جلیل و قدر بادشاہ جن کے آگے دنیا کی جان نکلتی تھی, وہ فقراء کے پاس آ کے ننگے پاؤں چل کے جاتے تھے, ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے. تو بادشاہ کون ہوا؟ بادشاہ تو فقیر ہوا. بالکل. ایک انگریز نے ملکہ کو لکھا تھا کہ ہندوستان پر اصل حکومت معین الدین چشتی کرتے ہیں. یہ خط تحریر کیا تھا اس نے, ہندوستان کا اصل بادشاہ تو معین الدین چشتی, کیونکہ دلوں پہ تو وہی حکومت کرتے ہیں. وہ پھر یہاں پر اقبال اپنے بارے میں پھر وہ تعارف, دیکھیے ہر بات ان کی یقین کے لیول پر ہے. وہ جو کبھی کبھی چھپ چھپا کے اپنا تعارف کرا دیتے ہیں نا, نکلی تو لب اقبال سے جانے کس کی ہے یہ صدا, پیغام سکون پہنچا بھی گئی, دل محفل کا تڑپا بھی گئی. یہاں تھوڑا سا اپنا تعارف اور کراتے ہیں. کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی, کہاں سے تو نے اے اقبال, اپنا بھی بتا رہے ہیں, کہاں سے سیکھی تو نے یہ درویشی کہ چرچا ہے بادشاہوں میں تیری بے نیازی کا. وہ دلوں میں حکومت والی بات ہوگی. اقبال تو نے یہ درویشی کہاں سے سیکھی ہے کہ بادشاہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا بے نیاز نہیں دیکھا, ہم نے ایسا بے پرواہ نہیں دیکھا. اور یاد رکھیے گا جب اقبال بندہ مومن کی تعریف کرتے ہیں تو بندہ مولا صفات کہتے ہیں کہ اللہ کے ایٹریبیوٹس, اللہ کی صفات رکھتا ہے وہ. تو بے نیازی تو اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں جو اللہ کے غیور بندوں میں اللہ توفتاً دیتا ہے کہ جا تو بھی بے نیاز ہے اس دنیا سے, اس کی حکومت سے, اس کے بادشاہوں سے. جب یہ بے نیازی آتی ہے اس دنیا سے, جب انسان اپنے رزق کے معاملے میں, اپنی جان کے معاملے میں, اپنی آبرو کے معاملے میں, اپنی دنیا کے معاملے میں, اپنی آخرت کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے, تو پھر اللہ میاں اس کے پھر اللہ اس کو فقیری اور درویشی دیتا ہے. یہاں پر کہتے ہیں نگاہ فقر میں شان سکندری کیا. ایک فقیر کے نگاہ میں سکندر کی شان کیا ہے؟ سکندر بادشاہ دنیا کہتی ہے, سکندر اعظم دنیا فتح کرتا ہے, لیکن فقیر کو میٹر ہی نہیں کرتا. فقیر کے لیے کیا ہے؟ خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے, اور جو قیصر جو کہ کانسٹنٹینوپل کا جو بادشاہ قیصر تھا, اس کی کیا حیثیت ہے ایک فقیر کی نگاہ. جو فقیر کے ایٹریبیوٹس بتا رہے ہیں یہاں پہ, جس شخص میں چاہے وہ ظاہراً دنیا میں امیر ہو, چاہے دنیا میں مال و دولت و جائیداد ہو اس کے پاس, لیکن اگر اس کا دل فقیر ہے تو وہ فقیر ہے, وہ درویش ہے.
اگر وہ دولت کو استعمال تو کرتا ہے لیکن دل میں جگہ نہیں دیتا، غنی ہونا ضروری ہے، تو وہ دل کا غنی، جو دل کا غنی ہے، پھر اس کو دولت ہو اس کے پاس یا وہ بھوکا بیٹھا فاقے کر رہا ہو، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اور جب تک کہ یہ مقام نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، جب تک کہ یہ مقام نہیں ہوگا، اس مقام سے پہلے اگر کسی انسان کو دنیا دے دی جائے وہ تباہ ہو جائے گا، اس سے پہلے اختیار دے دیا جائے وہ تباہ ہو جائے گا، اس سے پہلے روپیہ دولت حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے وہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر دنیا اس کو خراب کر دے گی، پھر دنیا میں وہ ملوث ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ تمام مسلمان جو یہ چاہتے ہوں کہ مسلمانوں کی حالت کو تبدیل کریں، پہلے فقیری اور درویشی تو حاصل کریں، پہلے یہ دیکھیں کہ جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کسی نے اطلاع کی کہ آپ کا بحری جہاز ڈوب گیا، کہتے ہیں الحمدللہ۔ کسی نے کچھ دن بعد اطلاع کی کہ آپ کا جہاز ڈوبا نہیں، بچ گیا، کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ الحمدللہ تو سمجھ میں آیا، پہلا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا۔ فرماتے ہیں جب تم نے مجھے دنیا کے اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دی تو میں نے دل سے پوچھا، دل نے کہا پرواہ کوئی نہیں، میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر جب دوبارہ مجھ سے یہ کہا گیا کہ مل گیا تو میں نے دل سے پوچھا کوئی خوشی ہوئی، اس نے کہا کوئی پرواہ نہیں، میں نے کہا الحمدللہ۔ یہ درویشی ہوتی ہے، درویشی ہوتی ہے، بالکل۔ اور اسی کو پھر اقبال آگے ڈیفائن کرتے ہیں کہ نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں ہے، یعنی نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں، یہ بڑے بڑے بادشاہوں کا گلیمر جو ہے وہ سب، چاہے وہ پاور اتھارٹی ہو، دنیا جہان کے ملٹری اور اکنامک اور پولیٹیکل فورسز ان کے پاس ہو، اس میں نہیں ہے۔ جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں ہے، جو بات ایک مرد قلندر ایک درویش کی بارگاہ میں ہے، دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف خود اس وقت کے کفار نے کی تھی، انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ کفار نے آ کے جو باہر سے رومن اور پرشین امپائر کے نمائندے آتے تھے وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن جس طرح صحابہ حضور کی عزت کرتے ہیں اور جیسا عشق اور پیار ان کو اپنے رسول کے ساتھ ہے، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ایسا جلال نہیں دیکھا، ایسا جمال نہیں دیکھا، ایسا عشق اور محبت اور پیار اور سیکریفائس نہیں دیکھا کہ جو حضور کے دربار میں۔ اور یہی بارگاہ قلندر ہوتی ہے، یہی ایک درویش کی بارگاہ ہوتی ہے، یہ ایک فقیر کی بارگاہ ہوتی ہے، کیونکہ وہ خوددار ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے، اس کے ایٹریبیوٹس آگے آئیں گے۔ ہم وہی بتا رہے ہیں کہ اقبال نے وہ ساری سفر کے آغاز کی بنیادی شرط فقر، درویشی، غیرت اور خودداری لگائی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک تعلق حضور سے قائم ہونا آٹومیٹکلی بلڈ ہونا شروع ہوتا ہے، جو اس مقام پر آ جاتا ہے کہ آپ کی باغڈور پھر خود حضور کے پاس ہوتی ہے، اور وہ براہ راست آپ کی نگہبانی کرتے، کنٹرول کرتے ہیں، آپ کی فیض اور آپ کو پہنچتا ہے۔ ویری ٹرو۔ یعنی کئی شعر ہیں فقر کے حوالے سے، ہم چاہیں گے کہ ان پہ یہاں بات کریں، کیونکہ فقر کے کانسیپٹ کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ انسان سازی ہے نہ کردار سازی ہے۔ اور علامہ اقبال کا پورا وجود جس ڈاکٹرن کو، جس فلسفے کو وہ لے کے اٹھے، کیونکہ اس کے بغیر نہ مسلمان کوئی گورنمنٹ بنا سکتے ہیں، نہ کوئی جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنی ملٹری سیکورٹی، اکنامک اور ڈیفنس پالیسیز بنا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا سب سے بڑا کرائسس یہی ہے کہ لیڈرشپ نہیں ہے۔ بالکل، لوگ سیاست میں ہیں، بڑی بڑی سیاسی جماعتیں، سیاستدان بنے ہوئے، مذہبی لیڈرز ہیں، لیکن دقت کہاں ہے؟ اسی لیے وہ پھر بھی لیڈرز نہیں ہیں، اس لیے نہیں ہے کہ جو لیڈر کی بنیادی شرط ہے کہ وہ فقیر اور درویش اور قلندر ہونا چاہیے، وہ کوئی پوری نہیں کرتا، اسی لیے لوگ فالو نہیں کرتے پھر۔ اور اسی لیے پھر اقبال نے کہا کہ یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے۔ ریزن بھی آگے بیان کر رہے ہیں کہ کیوں مسلمان ذلت و خواری میں مبتلا ہے، کہ یہ فقر جب سے مسلمان نے کھو دیا، رہی نہ دولت سلمانی نہ سلیمانی، نہ تمہارے پاس سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت رہی، نہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تمہارے پاس رہی، نہ تم روحانی طور پر کچھ ہو نہ دنیاوی طور پر کچھ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے فقر کی دولت چھوڑ دی ہے۔ یہاں سارا نقطہ بیان کر دیا، مسلمانوں کے زوال کے تمام اسباب نچوڑ کر اس شعر میں بند کر دیے کہ تم سلیمان علیہ السلام کی نہ بادشاہت حاصل کر سکتے ہو، نہ سلمان فارسی کا فقر حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ تم نے فقیری چھوڑ دی ہے، تم دنیا میں الجھ گئے ہو، ناپاک ہو، تمہارا وجود ناپاک ہے، تمہاری اپروچ مٹی، تم اسٹریٹجی اور پلاننگ اور ٹیکٹکس کی وجہ سے چاہتے ہو کہ میں اس مقام اور دنیا پہ حکومتیں قائم کر سکوں۔ اس طرح نہیں ہوگا معاملہ، یہ روحانی اساس ہے، روحانی میراث ہے، اور روحانی تعلق کے بغیر نہیں بنے گی۔ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے، کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر کے جس میں ہے بے پردہ روح قرآنی، وہ فقر جس کے اندر روح قرآنی چھپی ہوئی ہے، قرآن کی وزڈم، قرآن کا ایسنس، قرآن کا نور جس میں ہے، اس کے کتنے ہزاروں مقام ہیں، تم کیسے اس کا مقام پہچانو گے؟ ایک طرف وہ جبریل امین کے ساتھ پھرتا ہے، ایک طرف حضور کی بارگاہ میں اس کا مقام ہوتا ہے، ایک طرف وہ پوری دنیا کا حکمران ہوتا ہے، ایک طرف غنی و فقیر و درویش ہوتا ہے کہ بڑے بڑے سکندر اس کے پاس جھکتے ہیں آگے۔ کسے خبر کے ہزاروں مقام رکھتا ہے وہ فقر کہ جس میں بے پردہ ہے روح قرآنی۔ بات پھر فقر کی کر رہے ہیں۔
اگرچہ ضرب بھی ہے جہاں میں قاضی الحاجات، وہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں اپنے معاملات طے کرنے کے لیے پیسے چاہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اگرچہ ضرب بھی ہے دنیا میں قاضی الحاجات، جو فقر سے ہے میسر وہ توانگری سے نہیں، لیکن جو فقر میں حاصل ہے وہ بات، جو فقیری میں بات ہے وہ اس میں مال و دولت روپے پیسے میں نہیں ہے۔ اور پھر یہاں چیلنج کرتے ہیں نوجوان کو، ہمت ہو اگر تو ڈھونڈ وہ فقر، اگر ہمت ہے، کیونکہ یہ سفر آسان نہیں ہے، اس میں بڑی سیکریفائسز کرنی پڑتی ہیں، بڑی قربانی، بڑی نفس کو تربیت دینی پڑتی ہے، انسان کو اپنے نفس امارہ کو نفس لوامہ، نفس مطمئنہ میں تبدیل کر کے قلب منیب، قلب سلیم، قلب شہید تک جا کے اور یقین کے، علم الیقین اور عین الیقین اور حق الیقین کے درجات کو پار کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اسی لیے کہتے ہیں ہمت ہے اگر، تو چیلنج پھینکا ہے انہوں نے نوجوانوں پہ، ہمت ہے اگر تو ڈھونڈ وہ فقر جس فقر کی اصل ہے حجازی، جس فقر کی بنیاد حجاز سے آئی ہے، مدینہ سے آئی ہے، اس فقر سے آدمی میں پیدا، اور یہ وہ فقر ہے کہ جس سے ایک انسان میں پیدا ہوتا ہے اللہ کی شان بے نیازی، اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی اس فقر سے پیدا ہوتی ہے، اس میں جو اپنا فیض مدینے سے لیتا ہے۔ ہمت ہے کر کے دیکھ لو، ہمت ہے تو حاصل کرو، بزدلوں، بے غیرتوں اور بے شرموں کا نہیں ہے یہ دین، یہ دین ہے ہی خودداروں، غیرت مندوں اور شاہین شاہ الاولاق کا۔ بار بار ایمفسائز کرتے ہیں وہ اسی بات پہ، یہ کام ہمت اور طاقت سے ہوگا، کر لو حاصل، یہ مقام تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اور اگر تم مقام نہیں حاصل کر سکتے پھر اپنی بدنصیبی کا رونا مت رونا، کیونکہ تم خود ذمہ دار ہو اپنے زوال کے، نہ تقدیر کا رونا رو، نہ اللہ سے راستہ تمہیں دکھا دیا گیا، اس پہ چلنا تمہارا کام ہے، سارا راستہ بتا دیا ہے۔ مہر و ماہ و انجم کا محاسب ہے قلندر، کہتے ہیں دیکھو چاند، ستارے، سورج، دنیا، آسمان، کائنات، گیلیکسیز، اس کا حساب کرنے والا ہوتا ہے قلندر، قلندر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرتا ہے۔ ایام کا مرکب نہیں، راکب ہے قلندر، جو زمین اور آسمان ہے ایک قلندر پر سواری نہیں کرتے، ایک قلندر زمین اور آسمان پر سواری کر کے اپنی مرضی سے کنٹرول کرتا ہے۔ اگر گھوڑا انسان پہ سواری کرے تو یہ عجیب و غریب معاملہ ہے، شاید سوار گھوڑے پر سواری کرتے ہیں، تو یہ زمانہ انسان کو کنٹرول نہ کرے، قلندر وہ ہوتا ہے جو خود زمانے کو بالکل اپنا مقام پیدا کر، نئے صبح و شام پیدا کر، جب وہ بار بار ایمفسائز کرتے ہیں جو بات ہم نے اس سے پہلے کہی تھی کہ تقدیر ساز ہوتا ہے، وہ خود اپنی تقدیر بناتا ہے، وہ خود فیصلے کرتا ہے کہ میری زندگی میں یا اس امت اور اس قوم کی زندگی میں آئندہ کیا ہونا ہے، خدا بندے سے پوچھتا ہے بتا تیری رضا کیا ہے، اس کی نگاہ مرد مومن سے تقدیریں تبدیل ہوتی ہیں۔ اقبال بار بار یہ چیلنج پھینکتے ہیں نوجوان کی طرف، یہ پوری امت کو یہ ریئلائز کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، کوئی چھوٹا راستہ نہیں ہے۔ تم اگر وہ مقام حاصل کرنا چاہتے ہو تو روحانی طور پر یہ سٹیپ تمہیں فقر کے، درویشی کے، قناعت کے لینے پڑیں گے۔ پھر آگے بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ، یہ فقیر ہی ہوتے ہیں جس کے معجزات ہیں، یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں سراقہ کو کہ قیصر و کسریٰ کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے، رومن و پرشین امپائر مسلمان اپنی ٹھکروں میں رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہ فقر کی وجہ سے ہوا تھا۔ فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ، یہ فقر کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ حکومت، روپیہ، دولت، پیسے، سپاہیوں کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملتا۔ بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ، آج پاکستان میں بھی یہی حال ہے، بڑے ہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں، بڑے بڑے حکمران، اختیار، طاقت، سب کچھ ہے، عزت ہے، قوم کی بھی گالیاں کھاتے ہیں، اللہ کے یہاں بھی رسوا ہے، آخرت بھی تباہ و برباد، لیکن اس کے باوجود اللہ کے بندے اور فقیر جو ظاہراً چھوٹی سی کٹیا میں، جھونپڑی میں رہتے ہیں، بالکل، لیکن ان کے پاس جو عزت اور مقام ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس آ کے دعائیں کرواتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں۔ یہ معاملہ آج ہم اس کو یہیں پہ روکیں گے، لیکن جس چیز کو ہم ایمفسائز کرنا چاہ رہے ہیں، آئندہ ہم بندے مومن کی صفات پہ بات کریں گے، کیونکہ جب ایک فقر کا راستہ کوئی اختیار کرتا ہے، یہ سارے پروسیسز جو اقبال نے بتائے ہیں، تو پھر اس کے بعد بندے مومن میں کیا صفات پیدا ہوتی ہیں، اور بندے مومن کی صفات کے بعد ہم پھر اس فلسفہ خودی پہ جائیں گے کہ جو انسان کو حقیقت انسانیہ کے حوالے سے انسان کو اپنی معراج کی طرف لے کے جاتا ہے، جو مین کانسیپٹ اقبال کا، یہ ساری تیاری خودی کے لیے ہو رہی ہے۔ دیکھیے جو بات ہم پھر کہیں گے کہ اب چونکہ ہم نے اقبال کے کلام کے ہر ڈائمنشن کو کور کرنا ہے، لہٰذا اب ہم اس کی اسپرچول ڈائمنشن پر آ گئے، اور یہ خالصتاً ایک روحانی کانسیپٹ ہے، لیکن اقبال کی تمام جیو پولیٹیکل ڈائمنشنز کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے اسپرچول ڈائمنشن کو نہ سمجھا جائے۔ سو یہ ریلیٹڈ ہیں آپس میں، اور اس لیے ضروری ہے کہ ان پر ہم تفصیلی بات کریں، انشاءاللہ آئندہ آنے والے پروگراموں میں اس پر مزید بات کریں۔
بہت شکریہ زید صاحب. ویورز، آپ نے براس ٹیکس کی آج کی ایپیسوڈ دیکھی جو کہ ہم نے اقبال پر اسرار میں جواب شکوہ کے بعد اپنا جو نیا سلسلہ آگے بڑھایا اقبال کی ہی شاعری کے حوالے سے. یقیناً آپ نے اس کو سنا ہوگا، اس میں آپ نے دلچسپی بھی لی ہوگی. جیسا کہ زید صاحب نے بتایا کہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے آگے کی ایپیسوڈ کے اندر، جس میں ہم بتائیں گے کہ اقبال نے جو پروسیس ڈیفائن کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رابطے کا، اس کے بعد مومن میں اس کے بعد کیا صفات اور کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے.